अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मलिक सुल्तान फ्रॉम एमएस डिजिटल चैनल। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार आजिफ रियाज साहब। इनके साथ गपशप होगी, एक मज़ेदार सा प्रोग्राम होगा। वेलकम टू द शो। हाजी साहब कैसे हैं आप? थैंक यू मलिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप सुना कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस दुबई में? आपको 30 साल हो चुके हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आपका ये जो 30 साल का सफ़र है ये कैसे गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, पहले तो बात यह है कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, हम्म, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। वैसे जब हम स्कूल में होते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, तो हमारी ये ख्वाहिशात होती है जी कि जब कोई आदमी को जी मुलाजम पेशा करना है तो हमारा उस वक्त दिल जो है ना नहीं लगता। कहते हैं यार ये क्या बातें कर रहे हैं, हमने यूरोप जाना है, हमने सऊदी अरब जाना है, हमने वहाँ जाना है। इसी तरह कुछ आप बीती मेरी भी है। अच्छा। मैं 93 में जो अपना ज़िंदगी का आगाज़ सफ़र शुरू किया, हम्म। तो कॉलेज को खैर बात कहते हुए सऊदी अरब चला गया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहली प्रायोरिटी में जो हमको करना चाहिए वो ये है कि काम काज से हट के भी वहाँ जाके उम्रा हज वगैरह किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर साथ में काम काज भी किए, मुश्किलात भी देखी, आसानियाँ भी देखी। फिर 98 में रुख किया दुबई का, हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह दुबई बहुत पसंद आई। ये मुझे बताएं, दुबई में सबसे पहली जॉब हम आपने कौन सी की थी? मैं सबसे पहले जब दुबई आया सर जी, तो सेल्स मैनी की जो जॉब है वो मैंने स्टार्ट की। एक चाइना कंपनी थी, लियोन चाइना इंटरनेशनल करके। अच्छा। जी तो फर्स्ट पे क्या थी आपकी? सैलरी आपको पहले कितनी मिलती थी? सर। पहली सैलरी हर बंदे को याद होता है कि यार यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक गया। ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने, क्योंकि ये हर कोई बात बताता नहीं है सच्ची। लेकिन मैं ये ज़रूर ये आपको आगाह बताना करूँगा चाहिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि कहाँ से कि बंदे ने स्टार्ट बेसिकली किया और जो कैसे मेरी गया। सैलरी थी ना वो थी 1500 अच्छा। दिरहम, 1500। मैं हम्म। एज ए सेलमैन था, फिर स्टोर कीपर भी रहा। फिर हम्म। तकरीबन मैं 6 साल उनके साथ काम किया। तो साथ फिर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल किया। ये भी बहुत शौक थी। मैं ये इसको लोग उस वक्त कहते थे कि ये दुबई की ना नेशनलिटी ना, ले लिया आपने। बड़े जी लोगों का क्या, लाइसेंस की बहुत बहुत वैल्यू बड़ी होती थी। मुश्किल, बड़ी मुश्किल से इसमें शक नहीं है कि डिग्री जो है वो लेनी आसान है। हम्म। लेकिन यूएई का लाइसेंस जो है ना, ये ड्राइविंग लाइसेंस लेना इंतहाई मुश्किल है। हम्म। असल में यहाँ कोई इतनी मुश्किलात नहीं होती हैं, लेकिन वो आपका कंट्रोल देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर होते हैं वो देखते हैं कि आप कंट्रोल भी कर सकते हैं या नहीं। हम्म। तो उसके बाद लाइसेंस जिसके पास यूएई का है वो तो फिर ऑल वर्ल्ड आपको पता है कि यूएई का लाइसेंस हो हाँ तो माशाल्लाह हाँ। इसकी बड़ी वैल्यू होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, उस टाइम पे कितना डेवलपमेंट एरिया था यहाँ और कहाँ पे आप उस टाइम पे रहते थे दुबई में? देखें जी, मैं जब से आया मैं गोल्ड सूक का रास एरिया में रहता था। अच्छा। बेसिकली पहले यहाँ जो है ना ये कंपाउंड टाइप होते थे, ये अच्छा। विले जिनको कहते हैं हम। हम्म। तो इतनी डेवलपमेंट नहीं थी कि यानी नाइन। आप कह सकते हैं कि ये दुबई आपके सामने बड़ा हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तरक्की याफ्ता हमारा हुआ हिस्सा है जी। जो जो डेवलप हुई है हम्म। दुबई हमने अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है। ये अलकोस में हम जाया करते थे तो वहाँ तो कोई एक दो वेयर हाउस हुआ करते थे, हम्म। बाकी कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। यहाँ जो कदीम बिल्डिंग थी वो शेख जायद रोड पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी। हम्म। बहुत लोग शौक से उसको देखने के लिए भी आया करते थे। ये उसके बाद बुर्ज खलीफा बना, हम्म। तो ये वर्ल्ड में समझ लें अभी तो माशाल्लाह टॉयलेस्ट है। यानी कि वर्ल्ड में और नंबर 1 पे हाँ चल रहा जी है। सर। अच्छा तो कौन सी आपकी एज क्या थी जब आपकी शादी हुई? तो उसके बारे में बताएं कुछ। सर जी शादी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब सऊदी अरब से वापस आया तो 31 ईयर मेरी एज थी जब मैंने शादी की। ये लव मैरिज थी अरेंज? नहीं, लव मैरिज तो नहीं की, अरेंज मैरिज थी। अच्छा उस टाइम पे क्या होता था? ऐसा पहले आपने देखा होता था या जान पहचान थी आपकी? देखें जी, उस वक्त ये होता था कि जो आज का दौर है, हम्म। आजकल की ये जो यंग जनरेशन है इसमें हम्म। उस वक्त के दौर के लोग जो थे उसमें और इनमें आज बहुत फ़र्क है। हम्म। तब ये होता था कि एक दूसरे की इज्जत आबरू का ख्याल रखा जाता था, बिल्कुल। और जो माँ बाप बात करते थे
اولاد جب وہ شادی کے لیے کوئی بیٹے سے آ کے بات کرتے تو وہ مان جاتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ نہیں آج کل تو ملک سلطان صاحب آپ کو پتہ ہے ہاں وہ لو تو ہے. میرج ہوتی ہے، لڑکا پسند کرتا ہے، نہیں لڑکیاں اس کے پسند علاوہ کرتی بھی ہیں. یہ ہوتی ہے نا، بندہ کسی کو لائک کرتا ہے پسند، تو کیا آپ انہیں کو لائک کرتے تھے یا نہیں مجھے تو بہت لوگوں نے لائک کیا آپ کس کو لائک لیکن کیا؟ آپ نے کسی کو لائک کیا؟ میں نے کسی کو لائک نہیں کیا. ہوتا ہے ایسا نہیں ویسے، نہیں کوئی نہیں کیا. کوئی تو ہوگا نا ایسے بس مطلب ایک جو ہی میری مسز جس کو شادی کیا تو اسی کو لائک کیا. یہ تو سارے ہی کہتے ہیں نا، مطلب زندگی میں ہوتا ہے، کبھی تو کوئی آپ کو پسند آیا ہوگا. میرا خیال ہے اس چیپٹر کو نہ ہی چھیڑے تو بہتر رہے گا. چلیں، تو آپ کی ارینج میرج ہوئی تھی جی سر. اور آپ کو اچانک بتایا انہوں نے گھر والوں نے کہ یہاں آپ کی شادی ہونی ہے اور آپ آ جائیں، جو پہلے ہوتا تھا ایسے ہی؟ نہیں نہیں اچانک نہیں، مجھ سے رائے لی گئی، ہوں، بلکہ میرے پیرنٹس نے بھی، میرے بڑے بھائی جو میرے ساتھ سعودی عرب تھے انہوں نے سب ارینج کیا. تو ہوں، الحمدللہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کیسے شادی ہوئی، کیسے خرچ اخراجات ہوئے، کیسے یہ جو زیورات وغیرہ ہوتے ہیں لیے، ایک یہ سب یہ کچھ میرے ویسے بھائی ایک نے اچھا کیا. ہوتا تھا کہ پہلے آپ کی مرضی تو نہ بھی پوچھیں، لیکن ساتھ میں یہ ہوتا تھا ایکسپینس بھی خود ہی کر دیتے تھے. ابھی لوگ اپنی مرضی سے شادیاں کرتے ہیں، پھر پورا ایکسپینس بھی خود ہی کرتے ہیں، دوڑ بھاگ لگی رہتی ہے، ٹینشنوں میں ہوتے ہیں لوگ. اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا؟ آج کل جیسے مطالبات ہوتے ہیں، جہیز وغیرہ کا ہوتا ہے، ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، لڑکا یہ کرے گا تو شادی ہوگی، یہ وہ. اس ٹائم پہ کچھ مشکلات ہوتی تھی یا بہت ایزی دیکھیں تھا؟ جی، جو اس وقت کی بات ہے نا، اس وقت کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوا کرتی تھی. ہوں، بیسیکلی دیکھیں کہ ہمارے جب ابو اجداد، میری ماں ان سے پہلے جو ہے نا، ہوں، جیسے آپ کے ابو، آپ کے دادی اماں، ان کی ہوں، شادیاں وغیرہ ہوئی تو اس وقت یہ سنت سمجھ کے نا وہ جہیز دیا کرتے تھے. ایک ہوں، چکی ہوا کرتی تھی، اچھا، ایک چرخا ہوا کرتا تھا، تو وہ مطلب گھر میں ہی سمجھیں ایک چھوٹی سی فیکٹری کے حساب سے. ہوں، تو آج کل تو بڑی بڑی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، اس وقت یہ ڈیمانڈیں نہیں ہوا کرتی تھی، کسی گھر میں بھی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی، سادہ کھانے ہوا کرتے تھے. اور یہ جہیز کی لعنت جو آج ہم نے پھیلائی ہوئی ہے، ہوں، بے شمار تو گھروں میں ایسے بھی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جہیز کی وجہ سے لوگ شادیاں نہیں کر رہے، زیورات کی وجہ سے رشتے نہیں مل رہے، کہ لوگوں کی ڈیمانڈیں ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں یہ ٹھیک ہے. بیسیکلی. اچھا یہ بتائیں کہ کتنا پیسہ کمایا دبئی میں آ کے 30 سال میں؟ اگر آپ دیکھیں 30 سال پہلے تو اب 30 سال کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا دبئی آنے کا فیصلہ درست تھا یا آپ کچھ تھوڑے کنفیوز ہیں؟ کیا سن؟ دیکھیں جی الحمدللہ ملتا ہے انسان کو وہی ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے. ہوں، میری جو پہلی پریورٹی تھی وہ یہی تھی کہ میرا خاندان خوشحال رہے. ہوں، میں نے آج تک پیسے سے پیار نہیں کیا. اچھا، ہینڈ ٹو موت کی بات ہے، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اپنے ریلیٹیو، اپنے اڑوس پڑوس کے آدمی جو ہے نا وہ بہت خوش ہیں. میں صرف اس بات کو لے کے چلتا رہا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کرو. خدمت کرو. میرا یہ مشن تھا شروع سے ہی، آج تک یہی ہے. الحمدللہ جو ہوا وہ دوسرے پہ خرچ کیا. تو تقریباً کتنے سارے لوگوں کے روزگار کا وسیلہ آپ سے بنا ہے؟ لوگوں کو لے کے آئے دبئی میں، ایڈجسٹ کرایا، ایک چین چلائی آپ نے، اتنے سارے لوگ لے کے آئے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے تو لوگ الحمدللہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے اپنے بچانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہم بچائیں، کسی کو کچھ نہ دیں. تو آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ اتنے سارے لوگوں کو لے کے آئیں، ان کو سیٹ کریں، ایک پورا اپنا پورا قبیلہ یہاں پہ دبئی میں لا کے سیٹ کر دیا؟ دیکھیں سر جی، بات یہ ہے کہ یہ فیم و فراست کی بات ہوتی ہے، اور اوپن مائنڈ ہوں، کھول کے انسان کو یہ سوچنا چاہیے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی بھلا ہوگا. ہوں، تو یہ رزق من اللہ ہے. لیکن میں نے کوشش کی ہے اپنی فیملی کے کافی لوگوں کو جو ہے نا وہ یہاں یو اے ای میں بلایا، سعودی عرب میں بھی بھیجے. تو آج الحمدللہ وہ خوش ہیں، خوشحال ہیں. وہ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، ان کے گھر والے خوش ہیں، ان کا چولہا جل رہا ہے. تو مجھے سب سے بڑی یہی خوشی ہے. میں جس نے یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ان سے، نہ کہ مجھے ان سے کیا ملے گا، کیا توقعات تھی، یہ کچھ بھی نہیں میں نے نہیں رکھا. آپ گلوبل ولیج کے آرگنائزر رہے، تو یہ بتائیں یہ سفر کیسا رہا؟ 1500 روپے پہ سٹارٹ کرنی اور پھر گلوبل ولیج میں جاب اور پھر وہاں سے آرگنائزر تک کا یہ سفر. الحمدللہ یہ اس میں میرے والدین کی دعائیں شامل ہیں، ہوں، اور میرے دوست احباب کی اور میری محنت بھی شامل ہے. میں جب گولڈن سویلائزیشن ایک کمپنی تھی اس میں جب میں نے جاب جوائن کیا تو میرے باس جو ہے وہ سیریا سے تعلق تھا ان کا. تو بہت ہی اچھے آدمی تھے، ڈیسنٹ. میں الحمدللہ یہ فخریہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ گلوبل ولیج جو ادارہ ہے
وہاں ہم نے ایک منی پاکستان تیار کیا. آج بھی گلوبل اوپن ہے، گلوبل میں لوگ آتے ہیں، مختلف کنٹریز کے لوگ آتے ہیں وہاں. اور مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ میں پاکستان پویلین کی آرگنائزنگ بھی کرتا رہا. بہت سارے پاکستان سے میں جو ہے نا ہینڈی کرافٹ ہو گیا، ماربل ہو گئی، لیدر جیکٹ وغیرہ کے بے شمار تاجر جو ہے نا ہم نے گجرانوالہ سے، لاہور سے، کراچی سے لے کے آئے اور اپنے ملک کی پہچان کروائی. چلیں ماشاء اللہ بہت زبردست ہو گیا. اس کے بعد میں ایسا کچھ ایسا یعنی کہ حادثہ یا کوئی زندگی میں افسوس کسی چیز پہ یا کسی چیز پہ بہت زیادہ خوشی، وہ آپ ذرا ایکسپلین کریں گے کون سی چیز ہوگی؟ دیکھیں جی، خوشی اور غم یہ زندگی کا حصہ ہے. زندگی میں ایک دن آتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ والا دن میرا سب سے خوشی والا دن تھا اور افسوس والا دن دیکھیں یہ دن اگر نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، یعنی کہ اتنا مجھے دکھ ہوا اس دن لیا، جو بھی معاملات ہوتے ہیں. ویسے تو بے شمار ایسے سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں کہ کافی گھروں میں ریلیٹیز میں کچھ اموات ہوتی ہیں تو آدمی ڈیسنٹ کتنا بھی ہو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کام سے نہیں غم سے مرتا ہے، نڈال ہو جاتا ہے. اس چیپٹر کو چھوڑ کے میں اپنی زندگی میں نے ایک وقت ایسا بھی دیکھا کہ آپ کو بھی بخوبی یاد ہوگا کہ شاید آپ یہاں ہی ہوں گے کہ جب کووڈ-19 کا سلسلہ یہ شروع ہوا تو میں بہت ہی اداس ہوا. اور اپنی زندگی میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مطلب خوشی سے یہ کہتے تھے جی کہ اس آدمی کا جب کوئی فوت ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے جی اس کا کتنا بڑا جنازہ ہوگا، وہ بڑا لکی آدمی ہوگا جی، کتنے لوگ دعا کریں گے اس کے لیے. پھر ایسا وقت بھی دیکھا کہ مسجدیں بند ہو گئی، اچھا قرآن کے اوپر غلاف چڑھ گئے، بند ہو گئے، اور انسان کو ملنے کے لیے تیار نہیں. یہ بڑا افسردہ اور بڑا جو ہے نا یہ نظام جو دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا. بس زندگی میں یہ پریشانی دیکھی ہے، باقی الحمدللہ کچھ بھی نہیں. سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے آپ؟ یہ تو چلو افسوس والی بات تھی. سب سے زیادہ میں خوش ہوا کہ جب میں نے شادی کی تو میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میں بہت خوش ہوا، کیونکہ میں کتابوں میں بھی پڑھا کرتا تھا کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. پھر کوسچن ہوتا ہے کہ اس کے بعد کہتے ہیں پھر دوسری بیٹی جب پیدا ہو تو پھر یہ بہت خوشی ہوئی مجھے. جب میری پہلی بیٹی میرے گھر پیدا ہوئی تو میں بہت خوش ہوا. اور یہ بھی ہے بیٹیوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ بندے کے حالات بھی درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک برکت آتی ہے. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ساتھ جب ہمارے کام نہیں چل رہے تھے اس کے بعد ماشاءاللہ جب اولاد ہوئی تو نظام بدلتے بدلتے کہاں سے کہاں چلتا ہے پتہ نہیں چلا. یہ بھی ایک رحمت اور برکت والی بات ہے. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں کہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، یہ دنیا جھوٹی ہے. اللہ کی جو کتاب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو قرآن نے ہم کو بتایا وہ آج بھی لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اس کے اوپر سائنس جو ہے نا وہ ریسرچ کر رہی ہے. اب قرآن و حدیث اگر یہ بات کہہ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے جی کہ اولاد جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اولاد اور مال آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور فتنہ بھی ہے. اگر تو اولاد نیک ہے تو والدین کے لیے وہ کار خیر ہے الحمدللہ، اور صدقہ جاریہ بھی ہے. رہا مسئلہ بیٹی کا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے روز وہ شخص میرے اس قدر قریب ہوگا، انہوں نے 2 انگلیاں ایسے انگلیوں کا اشارہ کیا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیاں پال پوس کے جوان کر کے اس نے ان کو باعزت طریقے سے شادی کر کے دیا تو کل قیامت کے روز وہ اس قدر میرے قریب ہوگا. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آنے کے وقت کی بات ہے. پہلے تو عورتوں کی عزت اب نہیں تھی، بہت ظلم ہوتا تھا، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے. تو الحمدللہ بیٹی جو ہے نا، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ جاؤ اور اس کے باپ کی جو ہے نا وہ ممانت کرو، اس کی مدد کے لیے تم زمین پر چلے جاؤ. تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیسیکلی، اور الحمدللہ بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے ہر کسی کو، سب کو ماشاءاللہ. اچھا، یہ جو 30 سال آپ نے گزارے دبئی میں، کبھی آپ کو لگا کہ بس یار چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، گھر جاتے ہیں اپنے لوگوں میں رہتے ہیں؟ پردیس تو پردیس ہوتا ہے بندہ، کبھی ایسا لگا کہ یار بس اب میری بس ہوگی، اب میں اور نہیں رہ سکتا؟ دیکھیں ملک صاحب، انسان کو ہمت کرنی چاہیے. کئی بار کوشش کی، بلکہ
جسٹ میں مجھے گھر سے آئے ہوئے تقریباً آج 24-25 روز ہوئے، 6 مہینے میں کر رہا ہوں، آدھا سال ہوتا ہے۔ تو گھر والوں کو چھوڑ کے کس کا دل کرتا ہے اپنی فیملی کو، اپنے مطلب بیوی بچوں کو چھوڑ کے جو پردیس میں آتا ہے؟ یہ کون آتا ہے ایسے؟ مرضی سے تو نہ ہم آپ دنیا میں آئے ہیں، اور نہ ہی مرضی سے اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے، لیکن یہ اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بس اس پہ شاکر رہنا چاہیے۔ جی تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی نوجوان نسل کو کہ فیوچر کے بارے میں، اور جو بھی آپ کا تجربہ ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں اپنے تجربے کی روح سے آج یہ میسج کنوے کروں گا جو ہماری نوجوان نسل ہے، کہ سب سے پہلے آپ اپنا اخلاق بہتر کریں۔ بالکل جو میرا میسج ہے، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں، رزق کے حوالے سے بالکل پریشان نہ ہو۔ رزق ٹھیک جو ہے ہے یہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، 3 مہینے کا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کا رزق، عمر، موت اور عمل کیا وہ عمل کرے گا وہ لکھ دیتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم کو حرکت کرنی چاہیے زمین پہ، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک جگہ نہیں بیٹھ جو، رزق کا ذمہ میرے ذمہ ہے، آپ کے رزق کا ذمہ میں نے لیا ہوا ہے، لیکن آپ بھی زمین پہ پھیل جاؤ۔ تو ہم کو مطلب رزق کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، اور حق سچ کی بات جو ہے وہ کہنی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے والدین کے اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں وہی زندگی میں کامیاب ہیں۔ جو اپنے بڑوں کا ادب احترام کرتے ہیں اور چھوٹوں پہ دست شفقت رکھتے ہیں وہی اس دور میں کامیاب ہیں۔ ادروائز یہ جو موجودہ دور ہے، دیکھیں مجھے یہ بات کہتے ہوئے شاید میرے کئی دوست سنیں گے دیکھیں گے بھی، تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پہلے زمانے میں جب ہمارے گھروں میں صبح فجر کا ٹائم ہوتا تھا تو کیسے بہترین قرآن پڑھنے کی آوازیں نکلتی تھیں، بڑے بھی چھوٹے بھی بچے بھی پڑھتے۔ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ نماز کی طرف نہیں جا رہی، قرآن کو خوش اسلوبی سے پیار محبت سے نہیں پڑھ رہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ قرآن سے محبت رکھیں بالکل اور نماز قائم کریں، اور جھوٹ نہ بولیں۔ بالکل جھوٹ جو ہے وہ زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور اپنے رزق کو بھی کھا جاتا ہے۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ اجی صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ اگلے بہت پروگرام میں پھر مہربانی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ جناب۔ ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا آ گیا تھا کہنے